नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मूसा सवाक एक मजलूब बुजुर्ग है, ज़नाना वज़ा कता में रहते थे। उसका सबब यह था कि वो जज्ब की हालत में रहते थे। एक दिन सैयदी मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह यूं आ रहे हैं, उलमा ने रोक लिया, जामे मस्जिद के मौलवी साहब, काजी साहब, सारों ने रोक लिया। आप क्या हिजरों में फिरते रहते हो, चलो उतारो सुर्ख रंग का लिबास, सफेद रंग का लिबास पहनो और चूड़ियां भी उतारो, चलो नमाज जुमा अदा करने जाओ। तो मजजूब जो है वो कभी लड़ता नहीं, चुप कर। उन्होंने सफेद रंग का लिबास दिया, आपने पहन लिया, चूड़ियां उतार दी, आपने अपना लिबास उतार दिया, कहा चलो तुम्हारे साथ नमाज जुमा अदा करने चलता हूं। जामे मस्जिद में पहुंचे, मौलवी साहब खुतबा देना शुरू हुए, सुनते रहे, जो जामे मस्जिद खुतबा दिया, आप नमाज के लिए जो खड़े हो गए, नमाज के लिए जो ही खड़े, अल्लाह अकबर जब बोली, अल्लाह अकबर का बोलना था कि वो व्हाइट कलर का जितना पूरा ड्रेस था सबका सब सुर्ख हो गया। अल्लाह अकबर जल्ला शाह, वो सुर्ख हो गया। यह सच्चे मजजूब की अलामत है। जब वो सुर्ख हो गया तो आपका एक जुमला है, मेरा खामद हय्य ला यमूत है, कभी न मरेगा, ये मुझे बेवा किए देते। फलां बुजुर्ग का ये वाकया है, उसने ये लफ्ज बोला था, फलां ने ये बोला था। देखो ये खिलाफ शरीयत इनके जुमले हैं और खिलाफ शरीयत इनके अकवाल हैं। तो औलियाए किराम के यहाँ एक वक्त ऐसा आता है जिस वक्त वो अपने आप का भी उनको ख्याल नहीं होता और उनका अल्लाह के दरबार की तरफ जो राब्ता होता है उसमें अपना आप भूल चुके होते हैं। इस हालत में जो उनसे जुमले निकले उनको शतहियात कहा जाता है। इसकी एक मिसाल देखो, जो हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ में है कि एक शख्स सहरा में है और उसके पास ऊँटनी है, ऊँटनी के ऊपर उसने खाना भी रखा है, पानी भी रखा है और सहरा बड़ा लंबा है, उसने अबूर करना था और दरमियान में ही आराम करने के लिए लेटा है। ऊँटनी जब उसने उठ के देखा है तो मौजूद नहीं थी, बड़ा घबरा गया है कि मैं मारा जाऊंगा, सहरा कैसे अबूर करूंगा, सवारी यही थी। फिर ढूंढने लगा है तो भूख लग गई है, प्यास लग गई है, फिर मरने के लिए तैयार होकर लेट गया है। आंख खुली होती है तो ऊँटनी सिराने पे खड़ी होती है। अब इस पर जो खुशी थी बंदे की, इसका नबी अलैहिस्सलाम ने बयान करते हुए फरमाया कि उस बंदे को इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी रब को बंदे की तौबा पे होती है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काला मिन शिद्दतिल फरह, वो बहुत खुश हो गया। तो खुश होकर कहता क्या है, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुका, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है कि खुश होके अब उसको पता नहीं चल रहा कि बोल क्या रहा हो। जिस वक्त बोलता है सरकार फरमाते अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, शिद्दत खुशी की बुनियाद पर जो उस पर रब की तजल्ली पड़ी है। अब अगरचे गलती कर रहा है मगर शरीयत मुआखजा नहीं करेगी। इनको शतियात कहा जाता है। मजजूब कहते हैं वो जज़ब की हालत में चला जाए, कलंदर जिसको होश नहीं रहती और वो ऐसी होश उसकी जाती है कि वो नंगे भी फेर रहे होते हैं, ठीक हो रहे, और वो कहते हैं जी देखें जी ये मजजूब हो चुके हैं, इनके ऊपर तो शरीयत ही कोई नहीं है ना। तो असल में वो पागल हो चुके होते हैं, तो ये मानते हैं वो कहते हैं लेकिन ये अल्लाह की मोहब्बत में पागल हुए हैं। अच्छा, तो जब अल्लाह की मोहब्बत में अगर वाकई पागल हो गए फिर इनको पागल कहा करें ना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि 3 लोगों से अल्लाह ताला ने शरीयत का कलम उठा लिया है, एक जो पागल है, दूसरा सोया हुआ शख्स और तीसरा जो छोटा बच्चा है। इसके ऊपर शरी गिरफ्त कोई नहीं। तो आप कहा करेंगे पागल है, इन पे शरी गिरफ्त नहीं है। आपने शरी गिरफ्त छोड़ के उनको अपना बुजुर्ग और इमाम मान लिया हुआ जो खुद ही पागल है, ठीक है। उसको आप अगर इमाम वही बनाएगा जो खुद पागल होगा, पागलों के ही इमाम पागल बनेगा ना। अच्छा, दलाइल कहां से लेते हैं? एक बड़ी मशहूर हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, बुखारी में भी कुछ हिस्सा है लेकिन मुस्लिम में चंद आगे इजाफी अल्फाज भी मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ताला की खुशी है ना उसकी मिसाल एक बयान फरमाई है जब कोई गुनहगार शख्स तौबा करता है। ये मिशकात में भी आपको अल्लाह की रहमत वाला चैप्टर जो दूसरी जिल्द के स्टार्ट में उसमें हदीस मिल जाएगी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को गुनहगार बंदे की तौबा से इतनी खुशी होती है जिस तरह के अगर कोई एक ऐसा शख्स हो तुम में कि जिसका सारा साजो सामान एक ऊंट पर लदा हो और वो एक बियाबान रेगिस्तान में सफ़र कर रहा हो और वो थोड़ी देर आराम के लिए रुके और उसकी आंख लग जाए, इस दौरान उसका जो ऊंट है साजो सामान समेत वहाँ से भाग जाए या गायब हो जाए।
اب اس کو کئی دن تک ظاہر پانی نہیں ریگستان میں تو ملتا، موت اپنے سامنے نظر آئے کہ میری سواری کدھر گئی، میں کدھر تلاش کروں، تلاش کرتے کرتے ہی مر جاؤں گا۔ اسی دوران وہ پریشانی میں اس کی دوبارہ آنکھ لگے، اور جب آنکھ کھلے تو دوبارہ اس کا اونٹ اس کے سامنے ہو، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے خوشی میں یہ لفظ نکل جائیں۔ کہنا تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے سلپ آف ٹنگ ہو جائے اور اس کے منہ سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اور وہ ایک دفعہ ہی نکلا ہے، ظاہر ہے اس کو احساس ہوگا تو فوراً توبہ کرے گا۔ یہ تو نہیں انل حاق کے نعرے لگاتا رہے گا، وہ ہیک کے نعرے لگاتا رہے گا، اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں جی، وہ اس سے وہ کہتے ہیں جی مجذوب بھی جو کہتے ہیں نا، اگر وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیں تو وہ ان کی زبان کے اوپر۔ یہ مسٹسزم ایک پیرلل میں ایک ریلیجن ہے جو مسلمانوں کے ہاں صوفیت کے نام پہ پایا جاتا ہے، اور ہندوؤں کے ہاں سادھوؤں کی شکل میں پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں جو ہے اور جیوز کے ہاں جو ہے وہ راہبوں کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہر جگہ موجود ہے، باقی اس کا یعنی انہی دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ شیخ اصیل ابی محمد عبد اللطیف بن شیخ ابن نجیب عبد القاہر بن عبداللہ سہروردی، یہ فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں بہت بڑے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کو ہر رات ایک آواز آتی تھی، صدا آتی تھی، جیسے شہد کی مکھی بن بناتی ہے تو اس کی آواز، اس طرح کی آواز وہ ہمیں لگتی تھی۔ ان دنوں حضور غوث پاک اس شیخ حماد کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں نے عرض کی حضور غوث پاک سے کہ آپ شیخ حماد سے پوچھیں کہ یہ آواز کیسی ہوتی ہے جو آتی ہے۔ حضور غوث پاک نے شیخ حماد سے کہا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آواز آتی ہے یہ کیسی آواز ہے؟ تو شیخ حماد نے کہا میرے 12,000 مرید ہیں۔ کتنے؟ 12,000۔ تو میں ان سب 12,000 کے نام بڑی تیزی سے لیتا ہوں، سب کے نام یاد، سب کے نام یاد، اور ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہے جو میں اللہ سے منظور کراؤں۔ تو میں ان سب کے چونکہ نام پکارتا ہوں تو وہ آواز تمہیں اس طرح لگتی ہے۔ فرمایا میرا کوئی مرید اس وقت تک انتقال نہیں کرتا جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یا 1 مہینے کے اندر اندر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوتی ہے جو میری بیعت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ بات غوث پاک نے سن کر کہا شیخ حماد کو اگر اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا تو میں اللہ سے یہ وعدہ لوں گا کہ قیامت تک میرا کوئی مرید، کب تک؟ پھر کہیے گا، قیامت تک میرا، یعنی ان کے سلسلے میں، قادری سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا اس وقت تک نہ مرے جب تک اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے۔ انبیاء کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے؟ میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں، ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ باقی تو ہم سب فالوور ہیں، بابا بھی فالوور ہے، صحابی بھی فالوور ہے، اہل بیت بھی فالوور ہیں، امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں، تم میری بات مانو۔ لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی، اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے، تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا۔ جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم، تو غدار ہے۔ اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں، ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ علمی قتل۔ علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں، ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ علمی قتل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں فزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے۔ علمی طور پہ جو قتل ہو جائے نا، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا،
اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی, اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے. یہ زندہ لاشیں ہیں نا, آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے, آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, بلکہ غیر علمی لاشیں. جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے, وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا, وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں. اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں. بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں. انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہدایت کے لیے دعا کرتا رہے, اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے. اور دوسرا, ہر چیز کو وہ کتاب و سنت اور اجماع صحابہ اور اہل بیت کے اعمال کے ساتھ میچ کرے بجائے بابوں کے ساتھ میچ کرنے کے, اور اس کے مطابق چلے, وہ ہدایت پہ انشاءاللہ. اب پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے قریب ہی پڑی ہوئی ایک اینٹ اٹھانے کا حکم دیا. میں نے جب اینٹ اٹھائی تو اس کے نیچے سونے کے سکے پڑے ہوئے تھے, کافی سارے سونے کے سکے اس کے نیچے موجود تھے. پیر و مرشد نے فرمایا اسے لے جاؤ اور فقیروں کو تقسیم کر دو. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے وہ اشرفیاں غریبوں میں تقسیم کر دیں. کی کہانیاں کرا, لیکن اب اللہ کا شکر ہے بابے مر گئے جے, کیونکہ ویڈیو دی برکت نہ جو کوئی کرے گا کہیں گے یار لے آؤ. ورنہ دیکھیں جتنا ہم نے ہنگامہ یوٹیوب پہ کھڑا کر دیا ہے, ابھی تک تو ہزاروں بابے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمارے پرانے سارے بابوں کی کرامتیں سٹیک پہ لا گئی ہیں. انجینئر آج آیا ویک میں کرن لگاؤں, دیکھ میں درخت چڑھنے لگا ہوں, اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا. آ جا انجینئر دیکھ سونا ہی سونا ہی. تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اڑتا کے سارے سونے نظر آ جاندے. ٹھیک ہے, کوئی ایک سامنے آئے. دیکھیں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے سامنے آ گیا ہوں نا, سارے بابے فیل کر دیے ہیں. تو تسی تے ہے کروڑوں ہی چو دنیا چ, ایک بھی نہیں سامنے آ رہے اپنے بابے دا کے دفاع کرے, کوئی روحانی طور پہ ختنہ کر دے. ہاں جو بائی پاس روحانی کرتے رہے, مردے زندہ کرتے رہے, نہ چھوڑ دو سر, چھوٹا سا کام ہے. 9 مولود بچہ لے آتے ہیں بغیر بلیڈ مارے, نگاہ مار کے. وہ آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے سجے پاسے سلام پھیر کے حافظ, کھبے پاسے سلام پھیر کے ناظرہ بنا دے رہے نے. ٹھیک ہے, کرتے رہنا تو ان بھی کرو نا. یا اب ہونا چاہیے دائیں طرف سلام پھیرا, سارے مریدوں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے. بائیں طرف پھیرا, ساروں کے ناخن کٹ کے خود بخود. ہاں ظاہر ہے جدو اتنے بڑے بڑے کام کر رہے, چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتے. مردے زندہ کیتے نے, مردہ زندہ کرنا یہ بڑی چیز ہے یا یہ والے کام کرنا؟ کرو نا. یہاں بھی دیکھ لیں جیلم سے ڈرائیور پنڈی جا رہے ہوتے ہیں, جتنے وہ ننگے جن کے مزار بنے ہوئے راستے میں, ہم نے خود ان کو ننگے بھیک مانگتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا ہے. میرے تو یہ کم از کم 25-30 سال سے اس روڈ کے اوپر سفر ہے. جو لوگ وہاں بھیک مانگتے تھے اب ان کے مزارات ہیں. تو ڈرائیورز گاڑی آستہ کر کے بریک مار کے, کوئی مطلب وہاں پہ 10 روپے کا نوٹ پھینک کے جا رہا ہوتا ہے دور سے. سارے غلامی ہے نا ان لوگوں کی. جب ایک اللہ کی توحید کو ماننے والے ہو جائیں, ایک پیغمبر کی امامت کو ماننے والے ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ان سارے بابوں سے آپ کی جان نہیں چھوٹ جائے گی. 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. مانو اسے اللہ کا ولی. نہیں اسی او دے قیدے نہیں ٹھیک, تواڈے بھی قیدے ٹھیک نہیں. ہر چیز بانے وہی سارا سلسلہ سا وہی بنایا ہوا تھا. ہم نے ہمیشہ کوشش کی آپ کا دماغ کھولے. دماغ کھل گیا تو آپ دیکھیں گے کیسے سکون کی زندگی ہے.